बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर राना। आज ईद का पहला दिन है और मेरा आज दिल किया कि मैं अपने उन मुहाफ़िज़ों, उन जानिसारों, उन जो मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों से उस यूनिट के पास जाऊँ जो कि अपनी ईद की जो खुशियाँ, वो मीठी ईद की जो खुशियाँ वो कुर्बान करके शहरियों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बैठे रहेंगे। उन्होंने देखा कि आज ईद है, उनके अपने जो है वो उनका इंतज़ार करेंगे, मगर उन्होंने अपने जो खुशी अपने फ़र्ज़ पे कुर्बान कर दी है। आए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, वो लोगों को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपनी खुशियों को कैसे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आए मेरे साथ अंदर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपको सर बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत आप ईद के दिन अपनी ईद कुर्बान करके हमारे पास आए, आपका बहुत आप भी तो अपनी ईद कुर्बान करके यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, बल्कि शहरियों के साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं कैपिटल टीवी के तवसत से तमाम कौम को, तमाम अहले वतन को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और ऑब्वियसली रमज़ान का एक मुक़द्दस महीना गुजरा है अभी पीछे, और जो है आज ईद का दिन है, और जो है इसमें ऑब्वियसली रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी फ़राइज़ को उसी तरह से सर अंजाम दे रहा है जिससे उन्होंने रमज़ान में सर अंजाम दिए और पूरा साल सर अंजाम देते रहते हैं। अलबत्ता हम लोग आज इस मौका पे भी, ईद के मौका पे भी जो है दूसरे इदारों की तरह जो है अपनी कौम की खिदमत के लिए जो है शाना बशाना खड़े हैं इस वक्त भी। जहां हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो बॉर्डर पे हम लोगों की हिफाजत कर रही हैं, तो वहाँ पे रेस्क्यू 1122 जो है मुल्क के अंदर कहीं पे किसी को कोई हादसा पेश आता है या कहीं पे कोई मसला पेश आता है, तो हम भी शाना बशाना लोगों की ज़िंदगी बचाने में साथ साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, शाइख साहब का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान की तरह रेस्क्यू 1122 भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ना सिर्फ चाको चौबंद खड़ी है, बल्कि अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हुए वो शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लम्हा उनके साथ है। शाहिद साहब, आपने कहा कि आप अफवाज पाकिस्तान की तरह अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा उनसे ज़्यादा, क्योंकि जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो सरहदी मामलात से बहुत गंभीर होते हैं। आपने लम्हा शहरियों के एक कॉल पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, आज ईद के दिन आपका स्टाफ अपनी खुशियाँ अपनी जो घर वालों से दूर होके आपके साथ वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि आपने उन्हें कैसा अपने स्टाफ के साथ जो आज का दिन है वो एक्सपेक्ट किया? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी ज़िम्मेदारियाँ उस पर ज़्यादा आती जाती हैं। तो ऑब्वियसली रेस्क्यू 1122 जो है इस वक्त आप सबकी खुशियों को मेंटेन करने के लिए, आप सबकी खुशियों को दुबाला करने के लिए, तो आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। हमारी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती कौम की खुशियों के सामने। हम जो है अब पुरज़म है ताकि किसी भी सूरत में कौम की जो है वो खिदमत को किया जा सके। ईद का दिन ऑब्वियसली तमाम लोग निकलते हैं, खुशियों में होते हैं, बाज़ारों में निकलते हैं, शाम के टाइम पे घूमने फिरने पार्क्स में निकलते हैं, और ऑब्वियसली सड़क पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है सड़कों के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ कंट्रोल रूम नहीं बल्कि पूरे का पूरा ऑपरेशनल सेक्शन 1400 का स्टाफ हमारा इस वक्त जो है वो पूरे का पूरा इस वक्त खड़ा है। नहीं, कुछ छुट्टियाँ आपने कैंसिल की हैं इस हवाले से? ईद पर खुसूसी क्योंकि होते हैं, छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं, लेकिन इसमें ये भी चीज़ बता दूं कि रेस्क्यू 1122 का काम इस तरह का है कि लोग जज्बे के साथ इसको करें। बिल्कुल, ये एक ऐसी इमरजेंसी है, कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई ऐसा इंसानी ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जी बिल्कुल, ये तो आपका इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए हम ऐसी हज़ारों ईदें कुर्बान कर सकते हैं अपनी कौम के लिए। बहुत अच्छा, बहुत आला, और करेंगे आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अगर माजी में भी हमें करनी पड़ी है, तो आज मुझे तकरीबन कोई 18 साल हो गए हैं रेस्क्यू के साथ, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी एक भी ईद जो है वो फैमिली के साथ गुजरी हो। हर ईद पे हम इसी तरह से कंट्रोल रूम में बैठते हैं, ऑपरेशन का विज़िट करते हैं, एमरजेंसीज़ को डील करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाके। आवाम की खुशियों के सामने हमारा सब कुछ निछावर है। ज़बरदस्त। शाहिद साहब का कहना है कि 18 सालों से वो अपनी जो ईद है वो अपने फ़र्ज़ की खातिर कुर्बान कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ। ये 18 सालों से हर ईद, यानी छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, उन्होंने अपने स्टाफ के साथ गुजारी है, और ना सिर्फ स्टाफ के साथ गुजारी है बल्कि अपने शहरियों को तमाम तर उनकी जो अपने फ़र्ज़ है, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करते हुए शहरियों में गुजारी हैं। ये तो बहुत अच्छा इनका
سٹیپ ہے. شاہد بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے سٹاف میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے شہر سے دور ادھر وہ عید منا رہے ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہو کہ انہیں چھٹی مل جائے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی سر جی تھوڑی مہربانی مجھے چھٹی دے دیو, میں پہلی عید ہے جڑی میں باہر گزارنی ہے. بالکل ایسے اسٹاف بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں ہم لوگوں کے پاس جو چھٹی کے لیے انسسٹ کرتے ہیں. اچھا, البتہ آؤٹ آف سٹی کا اسٹاف ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ آپ کی کوئی تربیت کا حصہ ہے کہ بھی انہوں نے اپنی قربانی جو انہوں نے قربانی دینی ہے. دیکھیں جو ٹریننگ ہے ہم لوگوں کی وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹریننگ کے پیچھے سیکٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا ہاتھ ہے. اس میں سارے کا سارا وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن اور جو ہے وہ اس ٹریننگ میں جو ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ ملک اور قوم سے بڑھ کے کوئی چیز آپ. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے گزشتہ کئی سالوں سے ریسکیو کی جو خدمت کر رہے ہیں, ان کا یہ پلس پوائنٹ ہے جو شاہد صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ تربیت کا جو اولین حصہ ہے وہ اپنی خوشیوں کو لوگوں کے لیے قربان کرنا ہے. عیدیں تو ہر وقت آتی ہیں, عیدیں تو آتی ہی رہتی ہیں. اصل عید تو وہ ہوتی ہے کسی کی خدمت کر کے جو خوشی ہوتی ہے, جو اندر کی خوشی ہوتی ہے, اصل میں وہی عید ہوتی ہے. میں اگر غلط نہ کہوں تو یہ درست ہے کہ کسی کی خدمت کر کے اندر سے جو خوشی ہوتی ہے وہی عید ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک شخص کی بھی زندگی بچا جائیں عید کے دن, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی عید کیا ہوگی آپ کے لیے. تو آج عید کا پہلا دن ہے, پہلا وقت ہے, نماز کے بعد کا جو اگلا گھنٹہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کب تک آپ نے رسپانس کی, کتنی ایمرجنسی اس وقت تو ہم نے تمام جو ہے مساجد اس وقت جہاں پہ عید کی بھی نماز چل رہی ہے اس وقت ان کو کور دیا ہوا ہم نے اس وقت جو ہے. آبویسلی اس کے بعد جو ہے لوگ ایک دوسرے کو ملنے ملانے کے لیے نکلتے ہیں تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور شام کے ٹائم پہ جب لوگ پارکس پہ نکلتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ, آبویسلی ایک آؤٹنگ کا سما ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ روزے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے پیچھے, اور اس کو پھر سیلیبریٹ کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. لیکن میں اس میں درخواست کرتا چلوں عوام سے کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. آپ عید کا دن ہے, ایک پرمسرت موقع ہے یہ والا, آپ نے رمضان میں عبادت کی, آپ نے روزے رکھے آپ نے, تو اب سڑکوں پہ چلتے وقت ذرا سی آپ کی بے احتیاطی جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کی خوشیوں کو کوئی غموں میں تقسیم نہ بدل نہ دے. اگر غموں میں وہ بدل جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس عید کے باقی دن کو گزارنا. عید سے قبل آپ احتیاط سے بائک چلائیں, آپ اپنی گاڑی احتیاط سے چلائیں. اور جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو سپیڈ لمٹ متعین کر دی ہے بائک کے لیے, جو 60 کی گورنمنٹ آف پنجاب نے سپیڈ لمٹ لاگو کر دی ہے پنجاب میں, تو اس کو جو ہے آپ فالو کر رہے ہیں. اس کو تیز بائک نہ چلائیں, ہیلمٹ پہنیں, اپنا سیف سائڈ پہ چلیں, ایکسٹریم لیفٹ پہ چلیں, تاکہ جو ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے آپ بچ سکیں. شاید بھائی عید سے قبل تمام شیڈول تیار کیے جاتے ہیں, چاند رات کو اس کو امپلیمنٹیشن کر دیا جاتا ہے. پنجاب پولیس کے ساتھ یا لاہور پولیس کے ساتھ لاہور ریسکیو ایمرجنسی کا کوئی لائزون تھا جس میں جو شیڈول بھجوایا گیا؟ ٹریفک پولیس کا بھی ظاہری بات ہے کیونکہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں کیسے آپ مینیج؟ اس پہ آبویسلی پولیس, ریسکیو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ہے باقی تمام الائڈ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں عید کے دن پہ. آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جہاں پہ ریسکیو کھڑا ہے وہاں پہ آپ کو پولیس بھی کھڑی نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ایکٹیو نظر آئے گی آپ کو. تو آبویسلی معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس میں. جی پنجاب پولیس کے ساتھ مکمل یہ لائزون میں تھے, انہوں نے تمام تر جو شیڈولز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کیے ہیں. جہاں پر ٹریفک وارڈن کھڑا ہے یا ٹریفک کا جو عملہ کھڑا ہے وہاں اس کے نزدیک ترین ریسکیو 1122 کی ایمبولینس بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ان کا رسپانس یونٹ ہے, یعنی کہ اندرون شہر میں اگر دیکھا جائے, اندرون شہر کا بتائیے گا کیونکہ وہ تنگ گلیاں ہیں, اس سے بائک ایمبولینس سروس جو ہے آپ نے دیکھا ہی ہے, اسے پچھلے کئی سالوں سے وہ کام کر رہی ہے. 2017 میں ہم نے اسے اسٹارٹ کیا. انیشلی بہت مشکل پروجیکٹ لگتا تھا, لوگوں نے بہت کرٹیسائز بھی کیا اسے, لیکن الحمدللہ آج اس کی وجہ سے ہم 5 منٹ کا رسپانس ٹائم مینٹین کیے ہوئے پورے شہر میں کام کر رہے ہیں. تنگ گلیوں بند جگہوں پہ بائک جو ہے 4 سے 5 منٹ میں وہاں پہ آن لوکیشن ہو جاتی ہے آپ کی کال کے بعد. عید کا دن ہے اور جو ریسکیو 112 کی جو موٹر بائک سروس ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ تنگ گلیوں میں 5 منٹ کے اندر یہ رسپانس کرتی ہے. رسپانس کرنے کے ساتھ یہ جو پیشنٹ ہے یا تو اسے طبی امداد فراہم کرتی ہے یا انہیں ہاسپٹل تک لے جانے میں 5 سے 7 منٹ کا دورانیہ. اگر ٹریفک زیادہ ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان راستوں کو ماپے جہاں پر ٹریفک کم ہے اور جلد سے جلد یہ انہیں رسپونڈ کریں, انہیں ہاسپٹل لے کے جائیں اور اس کی جان بچائیں. اور شاہد بھائی یہ
کچھ عرصہ پہلے ایک تھا کہ ہم نے لاہور کے شہریوں کو ایمبولینس سروس کے بعد موٹر بائک اور اس کے بعد ہم نے اس سے بھی بہتر بنانے کے لیے کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی مگر کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو اس کو رسپانس کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی ایک پلان بنایا تھا. جی اس میں جو ہے جب بلڈنگ میں کہیں آگ لگتی ہے تو آپ نے اسکائی لفٹ دیکھی ہے, ابھی وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. الحمدللہ ان سے ہم نے بہت ساری زندگیاں بچائیں, سینکڑوں کے حساب سے اب تک ہم اس میں جانیں بچا چکے ہیں. ہائی رائز بلڈنگ فائر انسیڈنٹ میں عید کے دن وہ بھی الرٹ کھڑی ہیں ہم لوگوں کے پاس, اس کا اسٹاف بھی چاقو چوبند کھڑا ہے. کہیں پہ بھی کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو وہ فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے. البتہ ہم نے ایئر ایمبولینس ابھی ریسنٹلی آنریبل میڈم مریم نواز صاحبہ کے توسط سے ایئر ایمبولینس ہم نے اسٹارٹ کی ہے ابھی, اور اس میں جو فار فلنگ ایریاز تھے پنجاب کے, جس میں بہاول نگر, جس میں میاں والی, بکر, اور جن لوگوں کو ہاسپٹل ریفر کیا جاتا تھا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے تھے ایک اچھی فیسلٹی تک پہنچنے میں, تو ان کو اب ود ان نو ٹائم وہاں سے اٹھا کے بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا. اچھا, آپ کا مطلب یہ آپ جن شہروں کے نام لیے یعنی جنوبی پنجاب کا جو کہ وہ تنگ راستہ یا جو ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو جو ہاسپٹل سے وہاں ریفر ہوتے تھے, ہارٹ کے پیشنٹ, اس کے جو ہے ہیڈ انجریز کے, سوئر انجریز کے جو پیشنٹ جو زندگی اور موت کی بازی کنفلکٹ کے درمیان ہوتے, تو یہ میرے خیال سے کوئی مہنگا پروجیکٹ نہیں ہوگا کہ ایک دو پیشنٹ کو لانے کے لیے اگر آپ دیکھیں آپ ایک زندگی بچا دیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی چیز ہے, اس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ ایک زندگی کی قیمت نہیں لگا سکتے. پنجاب حکومت نے, محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ایک زندگی, مگر ان کا جو ویژن ہے کہ ایک زندگی اگر بچا لی تو انہوں نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ان کا یہ انیشیٹو جو ہے ایئر ایمبولینس کا, میرے خیال سے یہ بہت بہترین عمل ہے. ان کا جو ویژن ہے وہ نہ صرف پنجاب کے لیے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی صوبے کو, یعنی پورے پاکستان کے لیے انہوں نے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمبولینس جو سروس ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو شاہد صاحب اس میں مزید بتائیں کہ آج جو عید ہم اپنے شہریوں کے ساتھ گزار رہے ہیں, ہمارا جو چھوٹا عملہ ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ ایک محبت کا, ایک شفقت کا خواہش مند ہوتا ہے. آج مگر دن کیسا آپ کا گزرے گا, یہ گزرا صبح سے دیکھیں جب نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے تقریباً ہم لوگوں نے یہیں پہ اپنی ابھی نماز جو تھی ہمارے اسٹاف نے یہیں پہ ادا کی, یہیں گراؤنڈ کے اندر. عید فطر کی جو نماز ہے انہوں نے اپنے دفتر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ادا کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی کچھ بھی نہیں کہ اپنے خاندان سے, اپنے گھر والوں سے دور بیٹھ کر یا ان سے دور, میرے خیال سے دیوار کے پیچھے بھی اگر گھر ہو تو وہ پردیس ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر سے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے سٹاف کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی اور ان سے ملے. اس کے بعد کیونکہ ہم نے عید کی نماز خود یہاں پہ ادا کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آبویسلی مساجد کے چکر میں ہم پڑھیں گے تو وہ آبویسلی ان کا ٹائم اس وقت تمام لوگوں کو نماز کے لیے نکلنا ہوتا ہے, تو ہم نے اس وقت الرٹ کھڑے ہونا ہے. تو اس وجہ سے ہم وقت سے ذرا پہلے تھوڑا سا ارلی آورس میں اپنی عید کی نماز یہاں پہ ادا کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا اسٹاف جو ہے وہ سارے کا سارا فیلڈ میں نکل جاتا ہے, کنٹرول روم ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور کہیں پہ بھی کوئی کال ہو اس کو امیڈیٹ بیسس پہ رسپونڈ کیا جاتا ہے. میٹھی عید ہے جی, یقیناً میٹھا بھی کچھ بنایا ہوگا ان کے لیے, تو آج کیا اسپیشل آپ نے ان کے لیے کیا؟ آج ان کے لیے جی اسپیشل جو ہے ہم نے ان کے ساتھ کیک کاٹا ہے آج, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے میٹھی کھیر ان کے لیے بنائی گئی اسپیشل جو ہے تمام میٹھی عید, اور میٹھی عید پر پیش کی گئی ہے. میٹھی جو سویٹس ہے وہ ان کی توازن کی گئی. البتہ روزے رکھے ہوتے ہیں تمام لوگوں نے پیچھے, اور پیٹ کو کم کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کھانے پینے میں ہم نے ذرا احتیاط سے کام لیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں تھا آج, میٹھا ہی میٹھا تھا کہ 30 دن جنہوں نے عید کے گزارے ہیں, 29 روزے گزر کے گئے, تو عید پر انہوں نے کہا یہ میٹھا تو کھاتے رہے ہیں, دوسری لوازمات تو کھاتے نہیں ہیں. آج جو صبح کا جو ان کا پہلا جو کھانا تھا وہ کھیر تھی, اور اس کے علاوہ کیک تھا, کیک کاٹا گیا جی, اور اس کے دوپہر میں پھر کھانا ہوگا, پھر کنٹینیو وہی روٹین سے ہی چلے گا. چلے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ, ساری کی ساری جو ہے. آج دن بھر ڈسٹرکٹ آفیسر شاہد صاحب نے نہ صرف اپنے ماتحت عملے کے ساتھ گزارا, بلکہ ہم آج ان کے ساتھ چلتے ان کے ان ساتھیوں کی جانب جو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنی خوشیاں چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں آج ان کا یہ دن کیسا گزرا اور کیسے گزرے گا.
جی ہم عید کے دن ایمرجنسی رسپانس یونٹ جو ان کا کنٹرول روم ہے ادھر موجود ہے. ادھر ہمارے ساتھ موجود ہے جو کنٹرول روم کے انچارج ہے فری صاحب. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ عید کا پہلا روز ہے اور عید کی نماز کو گزرے چند ہی گھنٹے گزرے ہیں, تو یہ اپنے ساتھیوں میں موجود ہیں, اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں اپنے فرض کی تکمیل کے پہ یہ اپنی خوشیاں جو وہ قربان کر چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آج کا دن ان کا کیسا گزرا ہے گزرے گا, اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کن تاثرات کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی صاحب پہلے تو سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی. عید مبارک. آج خیر مبارک ہے. تو آج کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج ایک تو خوشی ہے, آپ اپنے فرض کی تکمیل کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو مسائل ہیں, لوگوں کو جو ایمرجنسی ہیں وہ حل کریں. دیکھیں یہ کوئی ہماری پہلی عید نہیں ہے. ہماری ساری عید اور ہمارے جتنی بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ یہیں پہ گزرتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کی جان بچائیں, جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ریسکیو 112 کا جو ہر فرد ہے اس کا جو جذبہ ہے وہ جذبے سے سرشار ہے کہ ہم نے عوام کی, ہم نے شہریوں کی, ہم نے ایک جان بچانی ہے. اس کے لیے کچھ بھی ہو انہوں نے ایک جان بچانی ہے اور وہ بچا رہے ہیں. جی اور ہمارا یہاں پہ سٹاف جو ہے وہ کچھ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کے بھی لوگ ہیں, کچھ لوکل لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ بھی ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں, جو اپنی فیملی سے دور ہیں, اپنے بچوں سے دور ہیں, لیکن ان کا پہلا فرض لوگوں کی جان بچانا ہے. تو عید ہماری سب لوگوں کی ایسے ہی گزرتی ہے لوگوں کی جان بچانے میں. اور ہم بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں شاہد صاحب, وہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں. ہم ان سے صبح یہاں پہ نماز پڑھ کے ہم بھی یہاں پہ آتے ہیں, ان سے عید بھی ملتے ہیں, ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں. کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے کو نپٹنے کے لیے ہماری تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے جو وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے. کوئی فورس نہیں کسی نے کیا آپ کو, کوئی سفارش کرائی ہو کسی کی کہ جی فری صاحب ایک چھٹی دے دیں یا 2 چھٹیاں دے دیں, عید میں اپنے گھر میں گزار لوں گا, میں 1 سال سے نہیں گیا, کوئی ایسا؟ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیوٹی کرنی ہے اور دل سے ڈیوٹی کرنی ہے. کوئی بندہ یہاں پہ سفارش, دیکھیں ریسکیو 1122 ہے, یہ ایک لوگوں کی خدمت کرنے والا ادارہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں سفارش والا کوئی چکر نہیں, کلچر نہیں ہے. اور جو سفارش والا کلچر ہوتا ہے وہ اور ڈپارٹمنٹ میں شاید ہوتا ہو, آئی ڈونٹ نو, لیکن ریسکیو 1122 میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے, ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ریسکیو 112 میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے, سفارشی کلچر سے پاک. اور ان کا جذبہ بھی وہی ہے کہ جو ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رضوان نسیم نے جو ان کی تربیت کا اولین جو حصہ ہے وہ بتایا کہ خدمت, ہر خدمت پر اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرنی ہے. تو ایسے ہی جذبے پر فرید صاحب نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے, ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی خوشی کو قربان کریں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کسی کی اگر ہماری ایک خوشی قربان ہو کے کسی کی زندگی بچ جائے تو ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل یہ بہت اچھا بڑا اقدام ہے. تو ہمارا کام لوگوں کی زندگی بچانا ہے. ہم لوگ یہاں پہ اپوائنٹ بھی اسی مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہاں پہ زندگیاں بچائیں. فرید صاحب دن بھر کتنی کالیں مگر عید کا دن ہے, کوئی چاند رات سے آپ ظاہری بات ہے کہ ریزرو ہے آپ؟ ہماری تقریباً 700 to 800 ایمرجنسی پر ڈے لاہور کی ہوتی ہیں, اور جب عید کی چاند رات ہوتی ہے تو اس وقت 1000 کے قریب چلی جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک جو ہے لوگ شاپنگ کرتے ہیں. لیکن عید کے دن ہماری ایمرجنسی کی ریشو تھوڑی سی کچھ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ تھوڑا سا کم نکلتے ہیں, اور کچھ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ لاہور سے چلے جاتے ہیں. لاہور کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا خالی ہو جاتا ہے. کنٹرول روم ہے عید کے دن آپ کو پرینک کرنے کے لیے, کیونکہ یہ لاہوریوں کا کلچر بن گیا ہے, ٹک ٹوکروں کا پرینک ہم نے کرنا ہے, تو ایسی کالز بھی آپ کا وصول ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہیں. لوگوں کو کافی اویئرنیس آ گئی ہے. ہم لوگوں نے کافی کمپینز بھی چلائی ہیں, میڈیا کمپینز بھی چلائی ہیں. آپ لوگوں کے اس سے آپ لوگوں نے بھی ہماری کافی ہیلپ کی اس چیز کے اندر. اور لوگوں کو جا کے ہم نے جب ٹریننگ کرواتے ہیں اسکول میں, کالجز میں اور اداروں میں, تو کافی لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ 1122 ایک جان بچانے والا ادارہ ہے, ہم یہاں پہ پرینک نہ کریں. پولیس میں جو رانگ کال ہوتی ہے پولیس اس کے اوپر ایک FIR درج کرتی ہے. کبھی یہ قانون سازی بنانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر ادھر کوئی رانگ کال آتی ہے آپ رسپانس کرتے ہیں تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر کو ایک ایمرجنسی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا تھا, آپ پہنچ آپ جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی FIR درج کروانے کے حوالے لا سے؟ بنا ہوا ہے اور ہم FIR بھی کٹواتے ہیں, اور اس طرح کے ہمارے 3-4 کیسز بھی ہوئے ہیں جس پہ ہم نے رانگ کال کے اوپر FIR کٹوائی ہے. تو یہ ہمارا قانون ہے. ہم لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہیں گے آپ کے میڈیا کے تھرو کہ 1122 ایک ایمرجنسی نمبر ہے, نہ کہ کوئی پرینک نمبر ہے, نہ کوئی گپ شپ کے لیے, نہ گوسپ کے لیے. یہ 1122 کا جان بچانے والا نمبر ہے. آپ اس کو صحیح کام کے لیے یوز کریں,
جا کے آپ اس کو آپ یوز کیا کہتے ہیں بیزی رکھیں اور اس وقت کسی کو ایمرجنسی ریئل میں ہو اور نمبر بیزی جائے تو ریسکیو 1122 نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ ایف آئی آر درج کروائی ہے جی کیونکہ رانگ کال کر کے ان کا نہ صرف وقت ضائع کرتا ہے بلکہ حکومت پاکستان کا سرمایہ بھی ضائع کرتا ہے، اور سرمایہ ضائع کرنے کے ساتھ کوئی ایسی کال کو بھی ڈراپ کرنا انہیں پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رانگ کال کی وجہ سے وہ انگیج ہوئے، وہ ایمبولینس ادھر گئی اور پیچھے سے ایک اور کال آئی تو ادھر ایمبولینس نہ پہنچ سکی، انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے۔ اور میرے خیال سے لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ رانگ کال سے نہ صرف ان کا وہ مذاق بنتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور اس کا جو الٹرنیٹیو انہوں نے نکالا ہے میرے خیال سے درست نکالا ہے۔ اب ہر رانگ کال کرنے والے کے خلاف ہوگی ایف آئی آر اور اسے گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کر کے اسے سزا دلوائی جائے گی تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن سکے۔ ہم ریسکیو 112 کے کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں، یہاں پر فرید صاحب جو صبح سے موجود ہے جو ان کے کنٹرول روم کے انچارج ہیں، آج ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے جو دیگر اضلاع سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اپنی خوشیوں کو اپنے فرض کے لیے قربان کر دیا، اپنے گھر والوں سے دور بیٹھے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں ان کا دن یہ کیسا گزر رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بابر صاحب؟ آپ اللہ کا ٹھیک شکر سر، عید مبارک۔ ہے؟ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ کہاں سے آپ؟ سر میں گجرانوالہ سے۔ تو گجرانوالہ سے آج عید کا دن ہے اور اپنے گھر والوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ہم یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی خوشی کو قربان کر کے تاکہ ہمارے جو شہری ہیں وہ اچھے طریقے سے خوشی کو انجوائے کر سکیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم فوری بار وقت ان کی مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ۔ کتنے بچے ہیں آپ جی کے؟ سر فیملی ہے سر۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں سر میرے۔ 2 بیٹے ہیں، اور میں خیال سے جو ان کی عمر ہے بچے چھوٹے ہی ہوں گے، اور اپنی جو ان کا یہ جو جذبہ ہے یہ قابل دید ہے ہر ریسکیو 112 کے اہلکار کا، کہ وہ اپنی جو خوشیاں ہیں اپنے فرض پہ قربان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ریسکیو 112 لاہور۔ ان کو ایک کال آئی ہے، وہ اسے رسپونڈ کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہی ان کا جو فرض تھا وہ اس کی سر کہاں سے تکمیل بات کر رہے ہیں آپ؟ مکمل کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے جو کالر ہے اس کو وہ رسپونڈ کرنے کے لیے ان سے سنیں۔ جی خرم صاحب، کیا فیلنگ ہے آپ کی کہ عید کا دن ہے، آپ اپنے گھر والوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی جی، ایک پوری ٹیم ہماری جو کام کر رہی ہے یہاں پر، ظاہر ہے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم نے جو ایک مطلب تہیہ کیا ہوا ہے، یہ جو آپ کی تربیت کا اول حصہ ہے۔ ڈیفینیٹلی ویسے ہے، تو عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو اس میں ہم روٹین کے ساتھ ڈیوٹیز کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوسروں کے تحفظ کو ہم نے یقینی بنانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ میں بھی اور میری ساری پوری ٹیم آپ کے سامنے ہے عید کے ساتھ۔ افسران کا کیسا رویہ ہے آج کے دن؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول انچارج بھی، آپ کے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی، وہ آپ سے عید آ کے ملے ہیں، کوئی عیدی شیدی بھی دی کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ جی جی بالکل، عیدی شیدی ملتی ہوتی ہے، ہم یہاں پر کیک وغیرہ کاٹتے ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم یہاں پہ سر آتے ہیں، تو الحمدللہ ہر عید پہ ہی مطلب کوئی نقدی بھی دی کہ بس وہ کیک سے ہی گزارا کیا گیا؟ ہاں جی بالکل جی، جیسا وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو محکمے کی طرف سے ہوتا ہے، عیدی بھی ملی ہے باقی سب کی تاکہ طرف یہ سے جو ہے نا میٹھی چیزیں وغیرہ آتی ہیں تو پھر سارے عیدی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں اضافی ڈیوٹی کرنے پہ عیدی بھی ملی ہے، بلکہ یہاں پر ان کے عید کیک کاٹا گیا ہے، میٹھی کھیر کی انہیں دی گئی ہے۔ کھانے کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ صبح کا وقت ہے، روزے ہیں، روزے گزر کے آئے ہیں، تو ایک دم سے صبح کے ٹائم جو ہیوی ناشتہ ہے وہ ان کے لیے ان کی صحت کی خرابی کے لیے ہوگا، یہ نہ ہوگا انہی اہلکاروں کو ہاسپٹل لے جانا پڑے جو لوگوں کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دوپہر کا جو لنچ ہوگا وہ ہیوی ہوگا، لیکن وہ نہیں پتہ کیا ہوگا، اگر موقع ملے تو ہم ضرور دکھائیں گے کہ ان کا لنچ کیا ہوتا ہے۔ آئے ہم دیگر جو سٹاف ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ خواتین بھی موجود ہیں عید کے دن جن کا کام ہے عید پر، تو وہ خواتین کسی بھی صورت اپنی خوشیاں قربان نہیں کرتی، مگر ادھر 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنی خوشیاں قربان کی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گھر چھوڑ کے آئی ہیں، تو ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ ریسکیو 112 کی جو جہاں پر مرد اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، وہاں پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاتون جو کہ آج کے دن نہ صرف اپنے خاندان کو گھر چھوڑ گئی ہیں بلکہ اپنے فرض کی تکمیل کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج کا دن ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ بیٹھی ہیں کہ ان کی فیلنگ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ آج کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آج عید کے دن آپ ڈیوٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، میں ریسکیو 112 میں ڈیوٹی کرتی ہوں اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے آج ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ فرض کی تکمیل کے لیے یہ نہ صرف ڈیوٹی کر رہی ہیں بلکہ اپنی خوشی بھی قربان کر دی ہے۔ ڈیوٹی
ख़वातीन को एक कैच होता है कि वो किसी भी सूरत छुट्टी ले सकती हैं, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपने फ़र्ज़ की तकमील के लिए यहाँ पर मौजूद है। इंडोर तो जो स्टाफ बैठा हुआ है, हम आउटडोर की भी बात करते हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है जो इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है शहरियों को, वो देख रहा है लोग खुशियाँ मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं अपनों के साथ बैठ के, ना सिर्फ गले मिल रहे हैं, आ जा रहे हैं नए कपड़े पहने हुए, वो अपने यूनिफॉर्म में, अपनी उस वर्दी में अपने फ़र्ज़ की तकमील के लिए तमाम तर ख्वाहिशात को खातिर में ना लाते हुए लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी जो आज की जो खुशी वो क्या है, ईद उनकी खुशी है या लोगों की खिदमत। आइए बात करते हैं। जी, स्टाफ जो इंडोर है, उसके बाद मैंने उन लोगों से बात करने की भी कोशिश की है जो कि ईद के दिन सड़कों पर निकलते हैं। वो लोगों को अपनी खुशियाँ मनाते देखते हैं, उनके दिल में क्या है ये ना कोई बात है। इसलिए मैंने आज जो नए कपड़े ईद पे मैंने सिलाए थे या बनवाए थे, उनके ऊपर उनकी वर्दी पहनी है, उनकी वो जैकेट्स पहनी है, वो हेड पहना है, ताकि मैं उन जैसा ही मालूम हूँ और उन्हें बताऊँ कि मैं भी आप में से ही और आप हम में से ही हैं। आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आपको जो फ़र्ज़ है, उसकी तकमील के लिए जो आपने अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं, उस पर आप ना सिर्फ राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं बल्कि आज के दिन मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं। आइए बात करते हैं एक राइडर की जानी जाते हैं कि जो अभी रिस्पॉन्ड के लिए जाने वाला है, और उनसे बात करते हैं उनकी फ़ीलिंग क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसा महसूस हो रहा है? आज ईद का दिन है और आप बिल्कुल रेडी यूनिफॉर्म पहने इस जज्बे से तैयार बैठे कि किसी की खिदमत करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर अली है। मैं मोटर बाइक पर EMT ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस मुक़द्दस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाया और दुखी इंसानी खिदमत का मौका दिया। ईद के इस मौके में जहाँ लोग अपने घर ईद मना रहे होते हैं, वहाँ हम रोड्स पर एक्सीडेंट डील कर रहे होते हैं। और कुरान मजीद की आयत है जिसका मफहूम है कि जिसके एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसी जज्बे के साथ हम ड्यूटी करते हैं और लोगों की मदद के लिए कारवां हैं। जी बिल्कुल, कमर का कहना है कि उसने अपने फ़र्ज़ को अपनी खुशियों पे जो अपनी खुशियों को अपने फ़र्ज़ पे कुर्बान कर दिया है। ईद उल फितर पर वो हर साल की तरह इस साल भी ड्यूटी दे रहा है। रेस्क्यू 112 के हर कारकुन का, हर नौजवान का यही कहना है कि वो जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मेरे ख्याल से ये जो स्लोगन है ये तमाम रेस्क्यू के तरबियत का हिस्सा है। और इसके साथ कमर जैसे नौजवान जो इस मौका पर, ईद की मौका पर भी अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए अपने फ़र्ज़ की तकमील कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ दूसरे जो स्टाफ है, एम्बुलेंस स्टाफ है, जो फायर स्टाफ है, जो लिफ्ट स्टाफ है, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी आज के दिन की क्या मसरूफियात है, उनकी फ़ीलिंग क्या है। आए बात करते हैं। जी, मोटरसाइकिल स्टाफ के बाद हम फाइटिंग करने वाले हैं, उस टीम के पास भी ये है कि आज ईद का दिन है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या आ सकता है, वो पेश हो सकता है, और ये अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्हें आज का दिन कैसे महसूस हो रहा है कि ईद के दिन ड्यूटी पे। जी अब्दुल समद, बताइए, आपको तो सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। और आज ईद का दिन है, आप रिस्पॉन्ड करने के लिए हम गश्तों तैयार है, चौको चौबंद है, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आज ईद का दिन है जहाँ पर लोग अपनी खुशियाँ मनाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने ये नेमत अता की है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं इधर, तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ईद वाले दिन हम इधर लोगों के पास हैं और ईद मतलब कि वो ईद अपने अपने घरों में मना रहे हैं। हर आप लोगों में बैठे ईद मना रहे हैं कि उनको खुशियाँ दे रहे हैं। अब्दुल समद का कहना है कि वो भी अपने दीगर साथियों की तरह ईद पर ना सिर्फ अपने फ़र्ज़ को कुर्बान, अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने फ़र्ज़ की तकमील के लिए आए हुए हैं, बल्कि ये अपने साथियों के मोटिवेट करने के लिए भी कि वो खुश है, इन्होंने ईद की नमाज़ इधर पढ़ी और अपने साथियों के साथ। हम अपने इनके दीगर साथियों जो एम्बुलेंस पे हैं, कि जो लोगों को फौरी रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ से निकलती है, जो कॉल आती है रेस्क्यू 1122 पर, और ये उसको एमरजेंसी की सूरत में उन्हें कहीं पहुँचाने के लिए, हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए लेके जाते हैं। आए उनसे बात करते हैं कि उनकी जो ईद है ये मीठी ईद कैसे गुजरी है। आए मेरे साथ बात करते हैं। मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट, कंट्रोल रूम और फाइटर के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर उन नौजवानों के पास जो कि एम्बुलेंस पर 5 मिनट में रिस्पॉन्ड करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आज ईद का दिन है, उन्हें आज ईद पर ड्यूटी करते हुए कैसा महसूस हो रहा है और उनकी फीलिंग क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप मुझे बताइए, आज ईद का दिन और आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं गुज़श्ता ईद की तरह इस ईद पे भी मैं ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ और मुझे इंसानी खिदमत करने का एक जुनून है, एक जज्बा है, लिहाजा मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ईद या ऐसे कोई मौके पर ड्यूटी करने को।
بالکل سجاد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فرض پر اپنی خوشی قربان کر رہے ہیں. انہوں نے ان کا جذبہ ہے، مگر ان کی ٹریننگ کا جو بیسی مقصد ہے کہ ان کو جو لوگوں کی خدمت ان پر فرض کر دی گئی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. عید کا دن ہے، انہوں نے اپنی تمام تر خوشی جو ان کے اوپر قربان کر دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن انہیں نہ صرف تعریف کا مستحق ہونا چاہیے بلکہ یہ قابل تعریف لوگ ہیں کہ جو اپنے فرض کی تکمیل کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عامر رانا اور سجاد احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ کو ملیں گے. آج کی عید مبارک پہ ختم کرتے ہیں. اللہ